औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, क़िस्सतुल अंबिया सीरीज में ये जो किस्सा हजरत याकूब इस्लाम हजरत यूसुफ इस्लाम का चल रहा है, इसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले उसको देख लें, फिर पार्ट 2 देखें ताकि तसलसल बरकरार रहे। तो चलिए हम चलते हैं किस्से के पार्ट 2 की तरफ। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 21 से 23 का तर्जुमा। काफिला वाले हजरत यूसुफ इस्लाम को भाइयों से खरीद कर मिस्र ले गए, वहां अजीज मिस्र के हाथ फरोख्त कर दिया। अब तर्जुमा देखें। और जिस शख्स से मिस्र में इनको खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको खातिर से रखना, क्या अजब है कि हमारे काम आए, या हम इसको बेटा बना लें। और हमने इसी तरह यूसुफ को इस सरजमीन यानी मिस्र में खूब कुव्वत दी, और ताकि हम उनको ख्वाबों की ताबीर देना बतला दें। और अल्लाह ताला अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर आदमी जानते नहीं। और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे, हमने उनको हिकमत और इल्म अता किया, और हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। और जिस घर में यूसुफ रहते थे, उनसे अपना मतलब हासिल करने के लिए उनको फुसलाने लगी और सारे दरवाजे बंद कर दिए, और कहने लगी, आ जाओ, तुम ही से कहती हूं। यूसुफ इस्लाम ने कहा, अल्लाह बचाए, वो यानी तेरा शोहर मेरा मुरब्बी है कि मुझको कैसी अच्छी तरह रखा, ऐसे हक फरामोशों को फला नहीं हुआ करती। मारिफ। फिर भाइयों को खतरा हुआ कि काफिला वाले इनको यहीं न छोड़ दें, और फिर ये किसी तरह वाहिद के पास पहुंचकर हमारी साजिश का राज फाश कर दें। इसलिए इमाम तफसीर मुजाहिद रहमतुल्लाह की रवायत के मुताबिक ये लोग इस इंतजार में रहे कि काफिला उनको लेकर मिस्र के लिए रवाना हो जाए। और जब यह काफिला रवाना हुआ तो कुछ दूर तक काफिले के साथ चले और उन लोगों से कहा कि देखो, इसको भाग जाने की आदत है, खुला न छोड़ो बल्कि बांध के रखो। काफिला वालों ने इन्हें मिस्र ले जाकर फरोख्त करने का ऐलान किया तो तफसीर कुर्तुबी में है कि लोगों ने बढ़ बढ़ कर कीमतें लगाना शुरू किया, यहां तक कि हजरत यूसुफ इस्लाम के वजन के बराबर सोना और उसी के बराबर मुश्क और उसी वजन के रेशमी कपड़े कीमत लग गई। ये दौलत अल्लाह ताला ने अजीज मिस्र के लिए मुकद्दर की थी। इसने ये सब चीजें कीमत में अदा करके हजरत यूसुफ इस्लाम को खरीद लिया। इब्न कसीर ने फरमाया कि ये शख्स जिसने मिस्र में हजरत यूसुफ इस्लाम को खरीदा था, वो मुल्क मिस्र का वजीर खजाना था, जिसका नाम कितफीर या इतफीर बतलाया जाता है। और बादशाह मिस्र उस जमाने में कौम अमालका का एक शख्स रैयान बिन उसैयद था, जो बाद में हजरत यूसुफ इस्लाम के हाथ पर इस्लाम लाया और मुसलमान होकर हजरत यूसुफ इस्लाम की जिंदगी में इंतकाल कर गया। और अजीज मिस्र जिसने खरीदा था, उसकी बीवी का नाम राइल या जुलेखा बतलाया गया है। अजीज मिस्र कितफीर ने हजरत यूसुफ इस्लाम के मुतालिक अपनी बीवी को यह हिदायत की कि इनको अच्छा ठिकाना दे, आम गुलामों की तरह न रखे, इनकी जरूरियात का अच्छा इंतजाम करे। अगली आयत में आइंदा आने वाले वाक़े की बशारत यह है कि हजरत यूसुफ इस्लाम जो अजीज मिस्र के घर में इस वक्त बहैसियत गुलाम दाखिल हुए हैं, अनकरीब ये मुल्क मिस्र के सबसे बड़े आदमी होंगे और हुकूमत के इक़्तिदार इनको मिलेगा। आगे फरमाया
کہ ہم نے حضرت یوسف اسلام کو زمین کی حکومت اس لیے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ذریعے امن و امان قائم کریں اور باشندگان ملک کو راحت کا انتظام کریں۔ آگے فرمایا جب پہنچ گئے یوسف اسلام اپنی پوری قوت اور جوانی پر تو دے دی ہم نے ان کو حکمت اور علم۔ یہ قوت اور جوانی کس عمر میں حاصل ہوئی، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 33 سال عمر تھی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال بتلائی ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد اس جگہ عطا نبوت ہے۔ ہلاکت سے نجات دلا کر حکومت و عزت تک پہنچانا حضرت یوسف اسلام کی نیک چلنی، خدا ترسی اور اعمال صالحہ کا نتیجہ تھی، اور یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جو بھی ایسے عمل کرے گا ہمارے انعامات اسی طرح پائے گا۔ آگے فرمایا جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف اسلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی کہ جلد آ جاؤ، تمہیں سے کہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے شوہر عزیز مصر نے میری پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میرا محسن ہے، میں اس کے حرم پر دست اندازی کروں؟ یہ بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زلیخا کے مکان میں ایک بت تھا، اس نے اس بت پر پردہ ڈالا تو حضرت یوسف اسلام نے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرات نہیں۔ حضرت یوسف اسلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے زیادہ حیا کا مستحق ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف اسلام کی نبوت اور معرفت الہی خود ہی برہان ربی تھی۔ بعض مفسرین سدی اور ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس خلوت میں زلیخا نے حضرت یوسف اسلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی، کہا کہ تمہارے بال کس قدر حسین ہیں۔ یوسف اسلام نے فرمایا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، تو فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئیں۔ صحیح ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 24 کا ترجمہ۔ اور اس عورت کے دل میں ان کا خیال جم ہی رہا تھا اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا، اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہو جانا عجب نہ تھا۔ ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں، وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس آیت میں مزید تفصیل یہ ہے کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی، حضرت یوسف اسلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ نہ کچھ غیر اختیاری میلان پیدا ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت اپنی حجت و برہان یوسف اسلام کے سامنے کر دی، جس کی وجہ سے وہ غیر اختیاری میلان آگے بڑھنے کے بجائے بالکل ختم ہو گیا اور وہ پیچھا چھڑا کر بھاگے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 25 سے 29 کا ترجمہ۔ اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے
اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ عورت بولی کہ یہ شخص تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، اس کی سزا بجز اس کے اور کیا ہے کہ وہ جیل خانے بھیجا جائے یا اور کوئی دردناک سزا ہو۔ یوسف اسلام نے کہا، یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھ کو پھسلاتی تھی، اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دی کہ ان کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے، اور اگر وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ سو جب ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، کہنے لگا کہ عورت، یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے، بے شک تمہاری چالاکیاں بھی غضب کی ہوتی ہیں۔ اے یوسف، اس بات کو جانے دو، اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، بے شک سراسر تو ہی قصوروار ہے۔ آیت مذکورہ میں یہ بتلایا ہے کہ حضرت یوسف اسلام اس خلوت گاہ میں اس برہان ربی کا مشاہدہ کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ عزیز کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی۔ حضرت یوسف اسلام کا کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا۔ وہ عزم کے مطابق نہ رکے تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، مگر حضرت یوسف اسلام دروازے سے باہر نکل آئے اور ان کے پیچھے زلیخا بھی۔ تاریخی روایتوں میں مذکور ہے کہ دروازے پہ قفل دیا تھا۔ جب حضرت یوسف اسلام دوڑ کر دروازے پر پہنچے تو خود بخود وہ قفل کھل کر گر گیا۔ جب یہ دونوں دروازے کے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی بیوی سہم گئی اور بات یوں بنائی کہ الزام اور تہمت حضرت یوسف اسلام پر ڈالنے کے لیے کہا کہ جو شخص آپ کو کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی دوسری جسمانی سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف اسلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً اس کا راز فاش نہ فرماتے، مگر جب اس نے پیش قدمی کر کے حضرت یوسف اسلام پر تہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبوراً انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا کہ یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا رہی تھی۔ معاملہ بڑا نازک اور عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا۔ ان میں سے کسے سچا سمجھے، شہادت اور ثبوت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں اور ان کو معصوم و محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کے انتظام معجزانہ انداز سے فرما دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو گہوارے میں بظاہر اس دنیا کی ہر چیز سے غافل اور بے خبر پڑا تھا، وہ حضرت یوسف اسلام کے معجزے کے طور پر عین اس وقت بول اٹھا جبکہ عزیز مصر اس واقعے سے کشمکش میں مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے ایک حکیمانہ بات کہلوائی، یہ کہ حضرت یوسف اسلام کے کرتے کے دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تب تو زلیخا کا کہنا سچ اور حضرت یوسف اسلام جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو اس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ حضرت یوسف اسلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو روکنا چاہتی تھی۔ مذکورہ آخری دو آیات میں یہ بیان ہوا کہ عزیز مصر بچے کی اس طرح بولنے سے ہی یہ سمجھ چکا تھا کہ حضرت یوسف اسلام کی برات ظاہر کرنے کے لیے یہ مافوق العادت صورت پیش آئی ہے۔ پھر اس کے کہنے کے مطابق جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی پیچھے سے ہی پھٹا ہے تو یقین ہو گیا کہ قصور زلیخا کا ہے، حضرت یوسف اسلام بری ہیں۔ تو اس نے پہلے زلیخا کو خطاب کر کے کہا، یہ سب تمہارا مکر و حیلہ ہے کہ اپنی خطا دوسرے کے سر ڈالنا چاہتی ہو،
پھر کہا کہ عورت کا مکر و ہیلا بہت بڑا ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ان کا نرم و نازک اور ضعیف ہوتا ہے، دیکھنے والے کو ان کی بات کی یقین جلد آ جاتا ہے، مگر عقل و دیانت کمی کے سبب بسا اوقات و فریب ہوتا ہے۔ عزیز مصر زلیخا کو اس کی خطا بتلانے کے بعد حضرت یوسف اسلام سے کہا، اے یوسف، تم اس واقعے کو نظر انداز کرو اور کسی سے نہ کہو تاکہ رسوائی نہ ہو۔ پھر زلیخا کو خطاب کر کے کہا، خطا سراسر تمہاری ہے، تم اپنی خطا کی معافی مانگ۔ اس سے بظاہر یہ مراد ہے کہ وہ اپنے شوہر سے معافی مانگے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت یوسف اسلام سے معافی مانگے کہ خود خطا کی اور تہمت ان کے سر ڈالی۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 30 سے 35 کا ترجمہ۔ اور چند عورتوں نے جو شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس طرح سے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلاتی ہے، اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ پکڑ لیا ہے، ہم تو اس کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ سو جب اس عورت نے ان عورتوں کی بدگوئی سنی تو کسی کے ہاتھ ان کو بلا بھیجا اور ان کے واسطے مسند تکیہ لگایا اور ہر ایک کو ان میں سے ایک چاقو دے دیا اور کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ۔ سو عورتوں نے جو ان کو دیکھا تو حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی، ہاش للہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ عورت بولی، تو وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا، اور اگر آئندہ میرا کہنا نہ مانے گا تو بے شک جیل خانہ بھیج دیا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ یوسف اسلام نے دعا کی، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو جیل خانے میں جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا۔ سو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ ان سے دور رکھا۔ بے شک وہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ ان کو ایک وقت تک قید میں رکھیں۔ ان آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ واقعہ چھپانے کے باوجود درباری لوگوں کی عورتوں میں پھیل گیا۔ ان عورتوں نے عزیز کی بیوی کو لان تان کرنا شروع کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ 5 عورتیں تھیں، عزیز مصر کے قریبی افسروں کی بیویاں تھیں۔ یہ عورتیں آپس میں کہنے لگیں کہ دیکھو کیسی حیرت افسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے اپنے غلام پر فریفتہ ہو کر اس سے اپنی مطلب برابری چاہتی ہے۔ ہم تو اس کو بڑی گمراہی پر سمجھتے ہیں۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کے خفیہ اس بدگوئی کو سنا تو ان کو ایک کھانے کی دعوت سے بلا بھیجا، ان کے لیے مسند تکیوں سے مجلس آراستہ کی۔ جب عورتیں آ گئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کیے جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کھانے کی تھیں، اس لیے ہر ایک کو ایک ایک تیز چاقو بھی دے دیا۔ یہ سب سامان درست کرنے کے بعد حضرت یوسف اسلام سے جو کسی دوسرے مکان میں تھے زلیخا نے کہا، ذرا باہر آ جاؤ۔ حضرت یوسف اسلام کو چونکہ اسے غرض فاسد معلوم نہ تھی اس لیے باعث کی مجلس میں تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف اسلام کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئی، اور پھر پھل تراشتے وقت جب یہ حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا
تو چاقو ہاتھ پر چل گیا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جیسا کہ دوسری طرف خیال بٹ جانے سے اکثر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، اور کہنے لگی کہ خدا کی پناہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، مطلب یہ کہ ایسا نورانی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ زلیخا نے کہا دیکھ لو، وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ میرا راز ان عورتوں پر فاش ہو ہی چکا ہے، اس لیے ان کے سامنے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی اور کہا کہ آئندہ میرا کہنا نہ مانے گا تو بے شک جیل خانے بھیج دیا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس وقت یہ سب عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگیں کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں بھی اس کی موافقت اور تائید کر رہی ہیں اور ان کے مکر و قید سے بچنے کی ظاہری کوئی تدبیر نہ رہی، تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ہی رجوع فرمایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے میرے پالنے والے، یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دیتی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ہی ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانی کا کام کر بیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لیے فرما دیا کہ عزیز مصر اور ان کے دوستوں کو اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقوی اور طہارت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو مصلحت اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی نہ رہے اور لوگوں کی زبانوں سے اس کا چرچا بھی ختم ہو جائے۔ پھر عزیز مصر اور اس کے مشیروں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے، چنانچہ جیل خانے میں بھیج دیے گئے۔ امید ہے کہ ہماری ان ویڈیوز سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی 5 قسطیں ہیں، ابھی یہ دوسری قسط ہے، یہ جاری ہے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ندیم عثمانی کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.